सूरत अल-बकरा आयत नंबर 54 लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। वाइज़ और जब कौला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, तुम जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, बित्तिखाज़िकुम बवजह बनाने के तुम्हारे, अल इजला बछड़े को मबूद, फ़तूबू पस तोबा करो, इला तरफ, बारीकुम अपने पैदा करने वाले के, फ़क्तुलू तो कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, ज़ालिकुम ये खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नज़दीक, बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फ़ताबा फिर वो मेहरबान हुआ, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, अत्तव्वाबु बहुत तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम नहायत रहम करने वाला। अल्फाज की वजाहत। वा और इज़ जब काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम से, यहाँ क्या क्या जमा है, लाम का मायना क्या होता है, वास्ते, कहाँ पड़ा है, पीछे, लिल्लाही जी, कौम उसकी, किसकी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की, या कौमी, या क्या है, हरफ़े निदा, ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, तुम जुल्म किया तुमने, ज़्वालामीम, और कुम का क्या मतलब है, तुम, उर्दू में भी आता है ना, तुम जी, जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, अनफुस जमा है किसकी, नफ्स की, अनफुस नफ्सों पर तुमने जुल्म किया, अपने आप पर, अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुम वजह से, बसबब, इत्तिखाज़ इत्ताख़ज़ा यत्ताख़िज़ु इत्तिखाज़ बनाना, बनाने, कुम तुम्हारे बनाने की वजह से, अल इजला बछड़े को, पीछे पढ़ चुके हैं, तूबू तुम तोबा करो, तूबू पलटना, तोबा करो, इला तरफ, ताबा यतूबू का क्या मतलब होता है, लौटना, लौटो तरफ, बारीकुम अपने रब के, अपने परविश करने वाले के, बारा यबराऊ से है, खाली के मायने में है, अदम से वजूद में लाना, मादे के बग़ैर पैदा करना, बग़ैर किसी चीज़ के पैदा करना, वो होता है बारी, ईजाद करने वाला होता है, इन्वेंट करने वाला होता है, पहले वो चीज़ ना थी, उसने नए सिरे से बना ली। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन है, ईजाद है, वो सब क्या है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, कोई हकीकी मौजूद नहीं। हकीकी मौजूद कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फ़क़्तुलू बस कत्ल करो, काफ ता लाम रूट है, वाओ अलीफ किसकी अलामत है, जमा की, बस तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, ज़ालिकुम ये, अब ज़्यादा तो वजाहत की ज़रूरत नहीं है ना, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा नज़दीक, बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, तुम्हारे खालिक के, तुम्हारे परवरदिगार के, फ़ताबा पस वो मेहरबान हुआ, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, अत्तव्वाब बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला है। किसके वज़न पर, फ़ाइल के वज़न पर, ये भी मुबालगा के लिए है, जो तौबा कबूल करता है वो थकता ही नहीं, आजिज़ ही नहीं आता, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप तौबा करें, दिन में चाहे 100 दफ़ा भी तौबा करें, 100 दफ़ा वो खुश होगा। अर्रहीम रहमत कितनी किस्म की होती है, 2 तरह की, नंबर 1 रहमतें आम, नंबर 2 रहमतें ख़ास। रहमतें आम किसके लिए हैं, पूरी मखलूक के लिए,
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، کون سی تھی قوم؟ بنی اسرائیل، یا قوم، اے میری قوم، پیغمبر کتنے پیار سے قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے پیار سے قوم کو مخاطب کیا، اے میری قوم۔ جو تبلیغ کرنے والا ہے نا، جس کو تبلیغ کر رہا ہے، اس کو اپنا سمجھے۔ جب تک اس کو آپ اپنا نہیں سمجھیں گے، اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے۔ لیکن اتنے پیار سے بلا کر ان کی غلطی بتا رہے ہیں۔ انکم ظلمتم انفسکم۔ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ان کی غلطی نہ بتاؤ، یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے، اگر نہیں بتائے گا تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے۔ تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے؟ باتخاذکم العجل، بوجہ بچڑے کو معبود بنانے کے، بچڑے کو خدا بنا کے معبود بنایا۔ ان لشرک ظلم العظیم فتوبوا الی بارئکم۔ تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو۔ اچھا، یہاں یہ نہیں کہا فتوبوا الی ربکم، بلکہ فرمایا کہ فتوبوا الی بارئکم۔ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا، اور کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا، بچڑے کو، یعنی اس کی تم عبادت کرنے لگ گئے ہو۔ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہیں سوچ نہیں، تمہاری عقل پلٹ گئی ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتے ہیں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اس شرک کے گناہ کا کفارہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ سے مراد خودکشی نہیں ہے، یہاں خودکشی کا حکم نہیں ہو رہا، اجتماعی امت ہے، انہیں حکم یہ دیا گیا کہ اسلحہ اٹھاؤ کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ سوچئے کہ کیا حال ہوگا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ایسے ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے کہ یا ربی، میری قوم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا، اور پھر ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر۔ دیکھیے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قتل۔ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے حکم ان کو دیا کہ قتل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی قتل کرنا تھا۔ لیکن بعض اوقات انسان کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی، کیا؟ اپنے پیاروں کو قتل کرنا، کیونکہ جرم بڑا تھا نا۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا گیا اور جو بچ گئے تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ تو ایک طرف تھے اور یہ جو مجرم تھے یہ ہی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ توبہ جو ہے اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی توبہ کی نیت ہو۔ نمبر 1، پہلی شرط توبہ کی نیت ہے اور خالص نیت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے۔ نمبر 3، ندامت ہو۔ نمبر 4، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ پھر یہ کہ جو غلطی کی، مثلاً اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے دے۔ توبہ قبول ہوتی ہے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے۔ کسی کو موت کا فرشتہ نظر آ جائے
تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون نے بھی توبہ کی تھی، کب کی تھی؟ جب وہ ڈوب کر مرنے لگا۔ الآن من المسلمین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم مسلمان ہوتے ہو، جبکہ زندگی میں اسلام نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تمہارے سامنے تھیں، اس کے باوجود تم اسلام نہیں لائے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اس بات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں اور ظلم کا بدلہ پھر دینا ہوتا ہے، اور بعض گناہوں کی معافی صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ انسان کفارہ ادا کرے، اور وہ کفارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کفارہ نفس تھا، لیکن ہمارے لیے مختلف گناہوں کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، جیسے قسم کا کفارہ ہے، اور کوئی روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں شرک سے بچنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے استغفار کرنا ہے، اور پھر ہم نے درود پڑھنا ہے جتنا بھی آسانی سے آپ سے پڑھا جا سکے۔ یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔